अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। कल हमने सबक पढ़ा था चुगलखोर। इसका लास्ट में रह गया था कि वो किस तरह जब उसकी बीवी खाना लेकर आती है तो वो कैसे किसान जो है वो उसकी हर हरकत का जायजा लेता है कि वो क्या कर रही है और उसे डर होता है कि कहीं वो मुझे काट ना खाए। तो ये जब वो खाना रखती है उधर बीवी की भी ये कोशिश होती है कि किसी तरह कोई मुझे मौका मिले तो मैं उसको जो है ना उसको देख कर चख कर देखूं कि वो नमकीन है कि नहीं है। अब उसको एकदम से जब वो रोटी देने लगती है तो वो जो होती है उसकी बीवी उसकी कलाई को पकड़ लेती है झपट कर। जब वो पकड़ती है तो उसको वाकई यकीन हो जाता है कि वाकई ये तो उसकी मुलाजिम की बात सच हो गई है कि ये काट खाने को दौड़ती है और ये पागल है। उधर जब वो बीवी को पता चलता है कि ये हाथ छुड़ा रहा है तो वो भी सोचती है कि वाकई कहीं ये इसको भी पता है कि मैं जो हूँ जो है कोड़ी हो गया हूँ, इसकी वजह से मुझे हाथ नहीं चखने को दे रहा। इस तरह ये देखकर किसान जो था उसको गुस्सा आ गया। उसने आओ देखा ना ताओ और उसने फौरन अपना जूता उतारा और उस बीवी की थुकाई शुरू कर दी, उसको मारना शुरू कर दिया। अब करीब ही उसके किसान के जो साले थे वो छुपे हुए थे, क्योंकि मुलाजिम ने उनको भी कहा था कि कल अगर तुमने बीवी को बहन को देखना है मार पीटते हुए तो तुम आ जाना। अब वो जब वो देखते हैं कि वाकई उसका उसका जो बहनोई है वो अपनी बीवी को मार रहा है, तो अपनी उनकी बहन को मार रहा है, तो वो कैसे उस चीज पर सब्र करते हैं। वो फौरन निकले और उसको किसान को ललकारा और उसको मारने लगे। और देखते हैं, कहते हैं कि आज देखते हैं कैसे तुम हमारी बहन को मारते हो। अब वो जब उसके किसान के ऊपर जब लपकते हैं लड़ने के लिए, तो दूसरी तरफ दूसरे खेत में जो छुपे हुए उसके भाई थे किसान के, उनको भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये तो वाकई उस मुलाजिम की बात सच हुई है कि ये उसके साले हर रोज हर चौथे दिन आकर उसको मारते हैं। उसने कहा कि लो भी तुम इसको अकेला समझते हो, हम इसके भाई हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इसको मार दो, ये अकेला नहीं है। वो फिर उसके साथ लगकर वो लड़ाई हुई सबकी, सब ने एक दूसरे को लाठियां चलाई, वो सर पटोल हुई, सर फटे सबके, ये सब खून में नहा गए। इर्द गिर्द के खेतों से लोग काम करने वालों ने जब ये देखा तो वो आकर उनकी मदद करने लगे और उनको इस लड़ाई झगड़े से अलग किया और पूछा कि क्यों तुम लोग लड़ रहे हो। उसने कहा, सब कहने लगे जी इनका किसान का मुलाजिम हमारे पास आया था और उसने कहा था। अब जब सब ने अपनी अपनी बात बताई तो सबको मालूम हुआ कि ये सब जो किया धरा था ये तो उस चुगलखोर का था। अब वो सारे जो थे मिलकर चुगलखोर की तलाश में निकले, लेकिन चुगलखोर जो था वो गांव छोड़कर जा चुका था। उसकी वो आदत वही है कि वो उसने अपनी आदत से मजबूर था और उसने उस चीज को छोड़ा नहीं, और साथ ही उसने वहां से भी मुलाजमत से भी हाथ धोए और इस गांव को भी छोड़कर फिर कहीं और चलता बना। तो ये कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का किसी को पता ना चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये बात नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल उसे इस बात का डर है कि अगर उसने ये बात मान ली तो कि वो चुगलखोर है तो किसान और उसके साले और उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर चुगलखोर अपने आप को चुगलखोर कहने पर नाराज हो जाता है। मैंने ये लास्ट वीक में आपको इसका काम दिया था, उम्मीद है सब ने कर लिया होगा। इसकी बुक में एक्सरसाइज निकाले और इसके साथ किसान नज़म पढ़ेंगे हम फातिमा बिनते अब्दुल्ला, ताकि आप इनका काम इन छुट्टियों में कंप्लीट कर लें। सबक जो है चुगलखोर, इसका सवाल नंबर 3। सबक चुगलखोर के मतन को सामने रखकर दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। सबक चुगलखोर मुसन्निफ की किस किताब से माखूज है? कौन सी किताब है? पंजाबी लोक दास्ताने, ये इसका सही ऑप्शन है, पंजाबी लोक दास्ताने से माखूज है। चुगलखोर कहाँ रहता था? ये ऑप्शन है गांव में। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा? दूसरे गांव में। चुगलखोर कौन सा काम जानता था? खेती बाड़ी का। चौथी ऑप्शन है इसकी खेती बाड़ी का। चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह की बजाय क्या रियायत मांगी थी? उसने कहा था कि 6 माह बाद एक चुगली खाने की उसने रियायत मांगी थी। चुगलखोर ने क्या बताया कि कोड़ी का जिस्म हो जाता है, कैसा हो जाता है? नमकीन। चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है क्योंकि वो किसान के भाइयों और सालों से डरता है। चुगलखोर को चुगलखोर कहे तो वो नाराज हो जाता है।
سوال نمبر 4 ہے، اس کے متن کو مد نظر رکھ کر درست اور غلط نشان پر نشان لگائیں۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، یہ ٹھیک ہے جی، یہ درست ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، یہ بھی درست ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، یہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے سچ بات جانا اس کو۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، چغلی کھانا چغل خور کی 3 آپشنز ہیں، آپ اس میں سے سیکنڈ آپشن ہوگی عادت ہوتی ہے۔ بے ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ، سیکنڈ آپشن ہے یہ بھی کوڑی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی، 6 ماہ بعد۔ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ کس صورت میں نکلا؟ سر پھٹول، سر پھٹے سب کے، اس صورت میں اس کا نتیجہ نکلا۔ اس کا کام میں نے آپ کو دیا، اس کا تشریح بھی کیجئے، اس کا جو ہے خلاصہ تحریر کیجئے، سوال جواب لکھیے۔ اب اس کے بعد نظم نکالیں، وہ بھی میں نے ساتھ دی تھی آپ لوگوں کو۔ فاطمہ بنت عبداللہ، جی السا ذرا ریڈ کریں اس کی نظم کو۔ السا آپ سن رہے ہو بیٹا؟ السا آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹے؟ یس مس۔ ہاں جی پڑھیں، فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیں اس کو۔ فاطمہ تو آ گروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت پورے صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس کلی کلی اس یہ کو کلی کلی کہیں بھی گے، یہ کلی بھی یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہوں ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ فاطمہ گو شبنم چلے یونس آپ پڑھے، یونس آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پڑھے شعر نمبر 6 پڑھے، فاطمہ گو شبنم۔ یونس ریڈ کریں بیٹے، مائک کو انمیوٹ کریں اور ریڈنگ کریں۔ یونس یونس آر یو لسننگ؟ بیٹے اس کو پڑھیے جی۔ فاطمہ گو شبنم افشاں، یہاں سے یونس آواز کریں، شاباش، میوٹ انمیوٹ کریں اور پڑھیں۔ یہ آواز آ رہی ہے اب؟ جی آ رہی ہے، پڑھیں۔ ایک فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، یہاں سے پڑھیے۔ یونس آپ کی آواز آ رہی تھی، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ فاطمہ ہے، فاطمہ بھی نہیں ہے آج۔ چلے میں اس کی حجاب آ رہی ہے ایکسپلینیشن کر آواز؟ دیتی ہوں، ٹائم نہ ختم ہو تو۔ آ رہی ہے حجاب آ بیٹے، آپ رہی کی ہے آواز آ رہی ہے، آپ پڑھیں۔ ہاں جی جو میں مجھے آ پڑھ رہی رہا ہے، تھا؟
فاطمہ پڑھیں۔ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا شاباش، پڑھتے نشاط جائیں۔ انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تازہ انجم شاباش، کا فضائے آسمائے میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی تو نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ پر تو بھی ہے۔ جی میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں، اور اس کا کام بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ فاطمہ تو آبروئے ملت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ جو نظم ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو فاطمہ بنت عبداللہ ہے، یہ ایک عرب لڑکی تھی جو کہ اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ جو تھی، اس نے طرابلس کی جنگ میں شہادت پائی، اور جس نے طرابلس کی، یہ 14 سال کی بچی تھی، اور اس نے وہاں شہیدوں کو جو زخمی تھے جنگ میں، میدان جنگ میں لوگ تھے، جنگ لڑنے والے لوگ تھے، ان کو پانی پلاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، اور بے سر و سامان، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، کوئی لڑائی کا سامان نہیں تھا، صرف وہ جو ہے لوگوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اس کی بہادری کی یاد میں علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے کہ اس کی آغوش میں ایک قوم پل رہی تھی، یعنی کہ اس کی بہادری کے نتیجے میں، اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ایک نئی قوم میں جذبہ پیدا ہوا جو کہ اس نے کیا۔ اب فاطمہ تو جو ہے امت مسلمہ کے لیے، آبروئے ملت کے لیے ہے، امت مسلمہ کے لیے عزت کا باعث ہے، اور تیری تخلیق کے لیے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مشت خاک انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو فاطمہ کی تخلیق کے لیے جو مٹھی بھر مشت خاک، مشت ہوتی ہے مٹھی، اور خاک مٹی، خاک کی مٹی کی ایک مٹھی سے تجھے بنایا گیا ہے جس کا ذرہ ذرہ بھی معصوم ہے۔ اب اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تیری جو شہادت ہے امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر، باعث عزت ہے۔ تیرا نام جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہم نام ہے، اور یہی نام، اسی نام کی بدولت شاید اللہ تعالیٰ نے تجھے اس بابرکت جو ہے کام کے لیے چن لیا کہ تو نے میدان جنگ میں بہت سے بہادری سے تم نے لوگوں کو پانی پلایا، وہاں کوئی مدد کی شہیدوں کی، تو تیرے لیے یہ جو کام جو تو نے کیے، یہ امت کے لیے، قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اور اس چھوٹی سی بچی کا یہ جو قربانی ہے، اس کو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری وجہ سے یہ کام ہوا۔ پھر اس بچی کا جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے فاطمہ، تجھے اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے پیدا کیا اس کا ذرہ ذرہ بھی گناہوں سے پاک ہے، اور وہ پاک مٹی تھی جس سے تیرا وجود بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے تمام گناہوں کو دور کر دیا، اور پاکیزگی اور صفائی اور جو گناہوں سے پاکی تھی یہ تیرے خمیر میں رکھ دی گئی، یعنی کہ تیری مٹی میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہ تھی، اور عزت جو تھی وہ تیری پہچان قرار پائی ہے، اور تیرے مقدر میں، تیری تقدیر میں عزت اور بلندی اور سربلندی اور قوم کے لیے باعث عزت بنانا جو تھا وہ تیرا مقدر ٹھہر گیا۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سقا ہوتا ہے پانی پلانے والا، تو سقائی پانی پلانے کی، جو پانی پلانا جو ہوتا ہے اس کو سقائی کہہ رہیں گے۔ تجھے پانی پلانے کے لیے یہ تیری خوش نصیبی تھی، سعادت تھی، یہ نیکی تھی کہ تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تو طرابلس کی جنگ میں غازیان اسلام کو، غازی کی جمع ہے غازیان اسلام کو، جو بہادری سے لڑ کر بچ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو نے پانی پلانا تھا، ان کو پانی پلانا تھا، اور شہید جنہوں نے ہونا تھا ان کو تو نے پانی پلانا تھا۔ تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی اور بلندی لکھ دی گئی تھی کہ تجھے
حور صحرائی، صحرا کی حور، حور صحرائی کا مطلب صحرائی علاقے کی حور، طرابلس جو ہے صحرائی بھی ہوگا علاقہ، تو تجھے اس کو شاعر نے صحرا کی حور کے عنوان سے یا لقب سے پکارا، اور کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا ایک بہت بڑی نیکی اور ایک سعادت ہے اور ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ جو لوگ اس میدان جنگ میں غازیوں کی اور شہیدوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو لڑتے ہوئے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی عظیم مقصد ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقصد، تیرے قسمت میں چن لیا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کہ تو نے یہ کام کرنا تھا، تو نے میدان طرابلس میں شہیدوں کو، غازیوں کو پانی پلانے کا جو انجام دیا فریضہ، اس کی وجہ سے کئی جو تھے فوجی جو تھے وہ پیاس بجھاتے تھے، اپنی پانی کی پیاس۔ ظاہر ہے شدید گرمی میں جب کوئی لڑتا ہے تو اس کو اگر کوئی پانی پلانے والا وہاں مل جائے، کیونکہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ تو بغیر کسی چیز کے لڑتے ہیں، تو اس وقت پھر ایک بچی نے وہ مثال قائم کی اور اس نے بہادری، کیونکہ میدان جنگ میں لڑنا بھی کوئی عام کام نہیں ہے، کیونکہ آج کی جنگ نہیں تھی، یہ بہت دیر پہلے کی جنگ تھی، جبکہ آمنے سامنے دو بدو ہو کر مقابلہ کیا جاتا تھا، تیروں کی بوچھاڑ ہوتی تھی، کسی وقت کسی سے بھی کسی طرف سے بھی کوئی تیر یا کوئی ایسی تلوار آ کر لگ سکتی تھی، لیکن اس دور میں بھی، اس وقت میں بھی اس مجاہدہ نے، اس نے عظیم کام انجام دیا، اور اس نے بغیر لڑے ہوئے، بغیر ڈرے ہوئے جو ہے اس نے وہاں ہمت سے اپنے فوجیوں کو، اپنے سپاہیوں کو پانی پلایا، اور اس تمام خوبیوں کا جو مجموعہ تھا وہ جو فاطمہ بنت عبداللہ ہے اس کو شاعر نے قرار دیا کہ تو صحرا کی حور تھی، تیرے قسمت میں یہ خوش نصیبی تھی، تو مقدر تیرا اچھا تھا کہ تجھے غازیان کو اور شہداء کو پانی پلانے کی ذمہ داری تجھے سونپی گئی۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ بے تیغ و سپر ہوتا ہے بغیر تلوار اور ڈھال کے، جسارت آفرین قابل تعریف کوشش، شوق شہادت شہادت کا شوق۔ اب اے فاطمہ تیرا جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کا نہ ہونا تیری ہمت اور تیری بہادری کو ظاہر کرتا ہے۔ تیری یہ کوشش قابل تعریف ہے، اور تیرا جذبہ جو ہے شوق شہادت، تیرا جو جذبہ شہادت ہے وہ قدر کے قابل ہے، تیری اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب پھر اسی کو خراج تحسین فاطمہ بنت عبداللہ کو شاعر علامہ اقبال جو ہیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری جرأت کو کیسے میں تعریف کروں، کیسی میں تیری بہادری کی تعریف کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان الفاظ میں تیری بہادری کی تعریف کر سکوں کہ تیرے ہاتھ خالی ہے، تو بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی تیر کمان کے اور ڈھال کے تو جو ہے میدان جنگ میں نکل کھڑی ہوئی، تو ان کو پانی پلانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، اور اتنا وزنی تو نے یہ جو مشکیزہ ہوتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے یہ اٹھایا ہوا ہے اپنے اوپر، اور جس سے تیری ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ ہے جو تو نے اپنے اوپر لادا ہوا ہے، اور یہ تیری کوشش ہر طرف سے قابل تعریف ہے تیرے اندر، کیونکہ جذبہ شہادت جو ہے وہ جنون کی حد تک موجود ہے اور انتہا کو چھو رہا ہے، یعنی کہ مسلمانوں میں جو جذبہ شہادت ہے یہ جب انتہا کو چھو لیتا ہے اور لوگ اس کو اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر جب میدان جنگ میں ٹوٹ پڑتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور لڑتے لڑتے مرنے کی اللہ کی راہ میں آرزو جو ہوتی ہے ہر مسلمان کے دل میں پل رہی ہو، یہی آرزو جو تھی فاطمہ بنت عبداللہ کے سینے میں بھی پل رہی تھی، اور اس کی تعریف شاید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تیرا ذکر کرنا جو ہے یہ ناانصافی ہوگی کہ تو اتنی بہادری سے میدان جنگ میں بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی ڈھال کے، بغیر کسی چیز کے، ہتھیار کے تو نے میدان جنگ میں کود پڑی اور مجاہدوں کو اور شہیدوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تو نے اپنے ذمے لے لی۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاک سر میں تھی۔ کلی جو ہوتی ہے پھول بننے سے پہلے جو صورت ہوتی ہے وہ اس کو کلی کہا جاتا ہے، گلستان باغ کو کہا گیا، اور خزاں جو ہے پت جھڑ کا موسم
جہاں جب پتے درختوں سے سارے جھڑ جاتے ہیں، چنگاری جو ہوتی ہے شعلہ سا ایک جب جھپکنا اور خاکستر جل کر راکھ ہو جانا۔ علامہ اقبال اس کو جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے بہت ساری کلی کا استعارہ، یعنی کہ کلی کا استعارہ ہوتا ہے کسی چیز کی مثال دے کر اس کو بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور اس کے لیے دین اسلام کے لیے استعارہ استعمال کر رہے ہیں گلستان کا، یعنی کہ جو اسلام ہے وہ ایک باغ کی طرح کا جو دین ہے، اور اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ جب دین اسلام میں لوگ جو تھے اسلام پھیلاتے وقت بہت زیادہ جو تھی وہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، اور لیکن اب اس میں خزاں کا دور ہے، خزاں کا دور ہے یعنی کہ اس میں اب کمی آ گئی ہے۔ جس طرح پتے خزاں کے موسم میں جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح اب جو ہے یہ لوگ بھی جو دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں کچھ کم ہو گئے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی چھوٹی کلی جو تھی کھل کر اپنی خوشبو سے لوگوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بھئی میں ایک ہمت والی ہوں، اور میں جو ہوں اپنے مجاہدین کے ساتھ ہوں، اور میں ان کو پانی پلا رہی ہوں، اور میں میدان جنگ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اب شاید کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک قسم کا جیسے خزاں ہوتی ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، تو دین اسلام بھی ایک جو تھی وہ راکھ کی طرح تھی، شرر خاکستر ہوتی ہے راکھ، جل کر کوئی چیز جب جل جائے اور اس کے پیچھے راکھ بچ جائے، تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس دین اسلام کی راکھ کے اندر جو تھی اسلام کی چنگاری جو ہے وہ ابھی تک بیچ میں محفوظ تھی، جیسے ہی اس راکھ کو ہٹایا جائے گا تو وہ چنگاری جو ہوگی نیچے سے نکل آئے گی، اور پھر ایک شعلے کی طرح پھر سے آگ کو بھڑکا لے گی، اور پھر وہ اہل کفر کو جلا کر رکھ دے گی۔ اسی لیے شاعر نے جو اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا استعارہ استعمال کیا ہے کہ اس چنگاری نے، ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا، یعنی کہ اس نے ان کی ہمت بڑھائی، اپنے فوجیوں کی طاقت بڑھائی، اور پھر اس نے اس کی وجہ سے فوجیوں نے بڑی بہادری اور جاں بازی سے میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا، جس کی مثال وہ شاعر یہی دے رہے ہیں کہ اس نے ایک چنگاری کی صورت میں بھڑک کر مسلمانوں کے جوش کو ابھارا اور کافروں کو خاک کر دیا۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے۔ آہو ہوتے ہیں ہرن، بجلیاں جو ہیں وہ آسمان میں جو چمکتی ہے، جب بادل گرجتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے تو وہ چمک اس کی آنے والی، اور خوابیدہ سوئی ہوئی۔ شاعر جو ہے پھر اس میں بھی استعارہ کا استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے تشبیہ کے لیے، کہ مثال دے رہے ہیں کہ اسلام کے صحرا میں ابھی بہت سے ہرنوں سے مراد بہت سے مومن مرد جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جو کہ صحرا کو، جو ریگستان ہے اس کو باغ یا گلستان کی شکل دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو چھپے ہوئے ہیں، یہ ہرن، یہ اسلام کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ ان مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی جو کلی ہے، نو عمر جو بچی ہے، اس نے ایک بہادری کی اور بہت بے مثال قربانی کی مثال جو تھی وہ لوگوں کے لیے قائم کر دی، اور ان کے دل بھی، مسلمانوں کے دل بھی جو چھپے بیٹھے تھے، جو ان کفار سے خوف زدہ تھے، ان کے دل بھی جو تھے وہ ایمان سے سرشار ہو چکے ہیں، اور اب وہ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھے ہیں۔ اب شاید دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ جو بادل ہیں وہ برس چکے ہیں، برسے ہوئے بادلوں کے اندر بھی ایمان کے جذبے کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں، یعنی کہ مسلمان جو تھے پہلے بڑی طاقت سے، بڑی قوت سے دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے، لیکن اگر اب وہ اس چیز سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں تو یہ ایک بادل کی طرح ہے کہ جیسے بادل چھائے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر بجلیاں موجود ہوتی ہیں، وہ کسی بھی وقت چمکتی ہیں دوبارہ اور پھر بادلوں کو برسنے کی ہمت بندھاتی ہیں۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہمت جو ہے، یہ جذبہ ایمان جو ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت بن جائے گی، اور پھر ان کے مقابلے پہ کوئی بھی جو دشمن ہوگا وہ کھڑا نہ رہ سکے گا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ایمان کی قوت چھپی ہوئی ہے اس کے سامنے
جو ہے سب کفار کے دل جو ہیں وہ دہل جاتے ہیں، اور پہاڑ کی طرح جو میدان جنگ میں کھڑے ہوئے سوار ہوتے ہیں وہ بھی ایک رائی کی طرح بکھر جاتے ہیں، چھوٹے سے رائی کے دانے کے برابر لگتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے اس میں مثال سے مسلمانوں کی قوت کو بیدار کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کی قوتیں اگر کم تھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب اس بچی کی وجہ سے، اس فاطمہ کی وجہ سے ان کی ہمتیں جو ہیں دوبارہ سے جوان ہو گئی ہیں، اور وہ دشمن پر مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ شبنم افشاں جو ہوتی ہے آنسو برسانے والی، اور نغمہ عشرت ہوتا ہے خوشی کا راگ، کوئی شوق کا راگ، اور نالہ ماتم کسی کے مرگ پر، کسی کی موت پر جو ہے وہ رونا۔ اے فاطمہ، شاعر اس میں بھی فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے کہ تو نے قوم کے لیے قربانی دی، لیکن آنکھوں کی آنسوں سے جو رفتار ہے، ہمارے آنسوں کی رونے کی جو رفتار ہے، وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ تیرا بچھڑنا دکھ کا باعث ہے۔ ہر آنکھ تیری شہادت پر اشک بار رونے والی دکھائی دے رہی ہے، اور دل جو ہے سب کے افسردہ ہیں، اور جسم جو ہے خاموش ہے، اور بظاہر جتنے آنکھوں میں آنسو دکھائی دیتے ہیں، لیکن دل جو ہے اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس بات پر شکر کا اظہار کرتا ہے کہ اس نے تمہیں جو ہے شہادت کا رتبہ بخشا، اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت کا رتبہ بخشا۔ ہماری لیے جو اس کی بچی کی جو جدائی ہے وہ ایک صورت تو ہے، لیکن اس غم میں بھی خوشی کی ایک جھلک سی نظر آتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ جو شہادت کا جذبہ ہے وہ بندہ مومن کے لیے کسی چیز سے بڑھ کر نہیں۔ ایک مسلمان کے دل میں جو شہادت کا جذبہ معجزن ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز پر بھاری ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوتا کہ وہ اس جذبے کو حاصل کر سکے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص جو ہے تیری خاک کا، تیری مٹی کا جو ہے نشاط انگیز ہے، خوشی پیدا کرنے والا ہے۔ سوز جو ہے وہ دکھ ہے اور تکلیف ہے، لبریز ہے بھری ہوئی۔ اس میں بھی جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ کو کہتے ہوئے کہتے ہیں شاعر کہ اے ہماری قابل رشک، قابل فخر بیٹی، ہم اگرچہ تو نے مٹی کی چادر اوڑھ لی ہے، اگرچہ تو قبر میں جا سوئی ہے اور دنیا سے تو نے پردہ فرما لیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری تربت ہوتی ہے قبر، تربت جو ہے نا قبر پر، تیری قبر کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ تیری قبر سے اڑنے والے جو خاک کے ذرات ہیں وہ ایسے خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں، ان کی قسمت میں، ان کے اندر جو ہے اتنی عظیم مجاہدہ کا جو جسم ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اب وہ عظیم اور متبرک جسم جو ہے اسی مٹی میں آسودہ ہے اور آرام کر رہا ہے، اور وہ مٹی جو ہے اس قبر کی وہ سب کے لیے باعث احترام اور فخر والی ہے۔ اور زمین جو ہے اس بات پر رشک کر رہی ہے کہ جو اتنی عظیم ہستی جو ہے شہید کی جو جسم ہے وہ اس مٹی میں آرام کر رہی ہے، اور اس کا رتبہ اتنا بلند ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور سرفرازی کا رتبہ دیا، اسے شہادت کا رتبہ دیا، اور وہ جو ہے اس مٹی کے اندر آرام سے محو خواب ہے، سو رہی ہے، اور اس قبر کے اوپر جو ذرے اڑ رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ جیسے کہ وہ تیرے اس قبر کے اندر آنے کی وجہ سے خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی ہنگامہ، کوئی جو ہے نا وہ تیری خاموش قبر میں برپا ہو رہا ہے، جس کے پہلو میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے قوم کے لیے قابل فخر فاطمہ، تیری قبر جو ہے خاموشی کا مرکز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تیری قبر کے اندر خوب رونق لگی ہوگی،
تو یقیناً شہید اسلام ہے، اور ہر شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مہمان کے لیے، شہید کے لیے درجات بلند کرتا ہے۔ قبر میں بھی اس کے استقبال کا اہتمام کیا ہوتا ہے، فرشتے اس کے لیے قبر میں بستر بچھاتے ہیں، حوریں اس کے دیدار کے لیے آتی ہیں، اور قبر کے باہر بظاہر تو خاموشی ہوتی ہے، لیکن قبر کے اندر اس شہید کے لیے خوب رونق لگی ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے شاعر جو ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کو کہتے ہیں کہ تیری قبر بظاہر تو اوپر سے بہت خاموش لگ رہی ہے، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ تیری قبر جو ہے اندر تو بڑی رونق میں ہے، تیرے پاس فرشتے ہیں، تیرے پاس حوریں آئی ہیں، اور تیرے استقبال بڑا خوبصورتی سے کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی شاعر جو ہیں دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ تیری جو ہے نا، تیری گود میں ایک قوم کے کئی بہادر پرورش پا رہے ہیں، یعنی کہ جو فاطمہ کی مثال ہے وہ قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال کی طرح ہے کہ اس نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان جو تھی جان آفرین کے سپرد کی، اور یہ ایک مثال کے طور پر اس قوم کے نوجوانوں کے لیے ایک مثالی بن گئی ہے کہ جو لوگ اب اس قوم میں تیرے عمر جتنے ہیں، جو چھوٹے نوجوان ہیں، وہ تیری مثال سے، تیری کہانی سے، تیری جو واقعہ تمہیں شہادت کا جو رتبت پایا، اس رتبے کی بدولت جو ہے وہ کئی بہادر جو ہیں وہ اس قوم کے پرورش پا رہے ہیں، یعنی کہ تیری کہانیاں سن کر، تیرے واقعات سن کر، تیری بہادری کی واقعات سن کر اس قوم کے کئی لوگ جو ہیں، کئی جو نوجوان ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں، اور تو ان کے لیے ایک مثالی کردار بن چکی ہے، کیونکہ تو نے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جان جو تھی قربان کر دی اور اس دین اسلام کو طاقت بخشی۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ تازہ انجم ہوتا ہے ستارہ، ستارہ جو ہے فضائے آسمان میں، آسمان کی فضاؤں میں ہے ظہور ہے ظاہر ہوا، نمایاں ہوا، دیدہ انسان سے، دیدہ انسان ہوتا ہے انسان کی آنکھ سے، نہ محرم ہے، نہیں نظر آیا، موج نور روشنی کی لہر۔ شاعر جو ہیں وہ اس شعر میں جو ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو خوبصورتی بخشنے کے لیے، آسمان کو رونق بخشنے کے لیے دن رات جو ہر روز نئے ستارے اللہ تعالیٰ آسمان پر طلوع فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے۔ اور فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے بھی کی خوشی میں بھی کائنات کے خالق نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے، تاکہ زمین والے آسمان کی طرف دیکھنے کو مجبور ہو جائے اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس چیز کا نظارہ کر سکے کہ آج بنت اسلام نے شہادت پائی ہے، اور اس کے استقبال کے لیے آسمان پر جیسے ستاروں سے نکلنے والے نور کی روشنی سے اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو روشنی ہے یہ معلوم نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیدا کیے ہیں ستارے، یہ فاطمہ بنت عبداللہ کے استقبال کی روش کے لیے کیے ہیں کہ وہ اس کا استقبال کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہم کسی مہمان کے آنے پر روشنیوں سے استقبال کرتے ہیں، کسی بھی چیز سے استقبال کرتے ہیں، پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، تو جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ تو شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ شہید کے درجے کو بیان کیا ہے، اور فاطمہ کے درجے کو انہوں نے اسی طرح بیان کیا کہ جو ستارے نئے نئے چمک رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہیں، کہ ستارے جو اس نور اور روشنی سے محروم تھے ان کے اندر جو شہید کے خون سے بہنے والا لہو ہے اس نے ان کے اندر کوئی روشنی بھر دی، اور وہ چمک اٹھے، اور ان کی چمک سے آسمان جو ہے وہ پر نور ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ روشن کر دیا نئے ستاروں سے، کیونکہ شہید کے جو خون سے چمک ان میں آئی وہ ایک مثال ہے۔ جن کی تابانی میں اندازے کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی ہوتی ہے چمک، اور اندازے کہن پرانا انداز، کہن ہوتا ہے پرانا، نو ہوتا ہے نیا، نیا اور پرانا دونوں انداز ہیں جن کی چمک میں کوکب تقدیر قسمت کا ستارہ، پرتو کسی چیز کا عکس یا اس کا نظر آنا کسی چیز کا،
شاعر مشرق کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تیری شہادت کی ادا کو اللہ تعالیٰ میں اس قدر خوبصورتی حاصل ہے، اس طرح مقبولیت حاصل ہے، اور تیری زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ مومنوں کی، جو صحابہ کرام کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. جو لوگ پرانے زمانے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان کا جذبہ شہادت دیدنی تھا کہ وہ کس بہادری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ابرو کے لیے، ایک اشارے کے لیے قربان کرنے پر اپنی جان فوراً دے دیتے تھے، اور ان کا جذبہ شہادت مثالی تھا. اے فاطمہ بنت عبداللہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسبت اختیار کی، اور ان کی بیٹی نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے بھی میدان میں شہیدوں کو پانی پلایا تھا، اور تو تیری بھی اسی طرح نسبت بن رہی ہے کہ تو نے بھی طرابلس کے میدان میں شہیدوں کو پانی پلایا. اب یہ وہ انداز کہن اور نو جو ہے اس میں وہ شاعر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تیری مثال ان صحابہ سے، ان عظیم ہستیوں سے ملتی ہے جنہوں نے اپنے وقت میں میدان جنگ میں شہیدوں کی مدد کی، ان کو پانی پلایا، ان کے اوزار پہنچائے، ان کو ہتھیار پہنچائے. تو تیری مثال جو ہے اس نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری ہوتی ہے کہ تو نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیروی کرتے ہوئے تو نے بھی طرابلس کے میدان میں شہداء کو پانی پلایا. تیری زندگی میں اس نئے انداز کی جھلک نظر آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت کے ستارے کو ایسی چمک عطا کی ہے کہ آسمان کے تمام ستارے جو ہیں وہ تیری قسمت کے ستارے کا عکس معلوم ہوتے ہیں، پرتو معلوم ہوتے ہیں، عکس معلوم ہوتے ہیں، وہ سب تیری طرح کے دکھائی دینے کی حسرت کرتے ہیں. اس نظم میں شاعر جو ہے وہ ساری ہی اس میں تعریف جو ہے شہادت کے لیے دی ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ جو شہید لوگ ہو جاتے ہیں ان کا رتبہ کتنا بلند ہے اور ان کا درجات کتنے بلند ہے. اس کے ذرا بک وقت کھولیے، اس کے بک پہ جو ایکسرسائز ہے اس کو کریں. نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے شاعر کی تخلیق ہے، علامہ محمد اقبال کی. بک پہ لگائیے نشان. یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کے مجموعہ بانگ درا سے لی گئی ہے. کس سے لی گئی ہے؟ بانگ درا سے. فاطمہ بوقت شہادت کس فرض کی ادائیگی میں مصروف تھی؟ کیا کر رہی تھی وہ؟ پانی پلا رہی تھی، پانی پلانے میں مصروف تھی. شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے، کون سی؟ صحرائی. اپنی خاکستر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ امت مسلمہ. نیکسٹ ہے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. نظم کو دیکھتے ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سفر ہے، جسارت آفرین شوق شہادت اس قدر، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. نیکسٹ ہے آپ کا متن سوال نمبر 8 کہ آپ نے اس کے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے. تیغ سفر سے ملے گی، تیغ سفر، حور صحرائی، گلستان خزاں، فضا آسمان، تربت خاموش، شوق شہادت. یہ آپ کا بک ورک ہو گیا، اور آپ نے اب ان کو سارا کام اس کا جو ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے. چغل خور کا اور فاطمہ بنت عبداللہ کا. تیغ سفر سے ملے گی، حور صحرائی سے، گلستان خزاں سے، فضا آسمان، تربت خاموش، شوق شہادت. برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ برسے ہوئے بادل سے مراد بے عمل مسلم قوم ہے جس کا جذبہ عمل